बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मुफ्ती हकीम ख्वाजा मोहम्मद सुहेब अर्रहमान रूहानी इलाजगाह एंड हिजामा सेंटर से आपकी खिदमत अक़दसा में एक अनमोल वजीफ़ा लेकर हाजिर हूँ। उम्मीद है मेरी पहले वाली वीडियोज़ भी आपको पसंद आई होंगी। तमाम बहन भाइयों को हमारे इस चैनल इस पेज के अंदर खुशामदीद। अर्रहमान रूहानी इलाजगाह में अल्लाह की मखलूक की खिदमत की नीयत से वज़ाइफ, दम और तावीज़ात दिए जाते हैं। अगर आप भी किसी रूहानी मसले का शिकार हैं और रहनुमाई के तलबगार हैं तो वीडियो स्क्रीन के ऊपर आपको हमारा नंबर नज़र आ रहा होगा। फ़ोन पर भी रहनुमाई ले सकते हैं। मसलन जादू, जिन्नात, नजरेबाज, शैतानी असरात, मियाँ बीवी के दरमियान लड़ाई, घरेलू लड़ाई झगड़े, कारोबारी मसाइल, जायदाद के मसाइल। इसके अलावा शुगर, यरकान, कैंसर, बे औलादी, बेख्वाबी, टेंशन, डिप्रेशन, बवासीर वगैरह के लिए भी दम, वज़ाइफ और तावीज़ात दिए जाते हैं। आजकल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से इंसानों को एतमाद ख़त्म हो गया है। अल्लाह को जिस तरह हम बरहक खुदा समझना चाहिए था हमें, हम उस तरह का खुदा नहीं समझ रहे। हम वो खुदा ढूंढ रहे हैं जो हमारी मंशा के मुताबिक, हमारी मर्ज़ी के मुताबिक हमारे फैसले करे। खुदा की वो अजीम सिफ़ात हम भूल गए, खुदा को खुदा समझना ही छोड़ दिया। हम ऐसे माबूद के पीछे चल पड़े हैं, ऐसी सिफ़ात खुदाई के हम ढूंढने के तलबगार हैं जो हमें हमारी मंशा के मुताबिक, हमारे मुताबिक फ़ैसला करे। वो खुदा चाहिए। पिछले दिनों का एक वाक़या बड़ा अजीब सा सामने आया। इंसान के ऊपर दुख सुख हालात आते रहते हैं, अच्छा बुरा वक्त आता रहता है। तो एक लड़की ने मुझसे मैसेज पे ये बात कही कि मैं तहज्जुद पढ़ती हूँ, मैं कुरान पढ़ती हूँ, मैं नमाज पढ़ती हूँ, मैं ये करती हूँ, मैं वो करती हूँ, मैं ये करती हूँ, उसके बावजूद मेरे साथ ये हादसा क्यों पेश आया? आज के बाद मैं ये कुछ नहीं करूँगी। तो इस बात से मेरा दिल टूटा, मुझे दुख हुआ, मुझे बहुत अलम हुआ कि आजकल मतलब खुदा को मानने का और उसकी इबादत का यही है कि वो आपकी मंशा के मुताबिक फ़ैसले करे, आपकी खुशी के मुताबिक फ़ैसले करे तो वो खुदा है, वरना वो खुदा की ज़ात खुदा कहलाने के लायक नहीं है। वो खुदा की ज़ात का वो एक खौफ हुआ करता था। वो एक अल्लाह ने जो हमें बनाया है, जो नेमतें पैदा की हैं, उसका हमारे ऊपर कोई हक़ नहीं। क्या हमें जो सेहत दी है खुदा ने का, इस पर शुक्र अदा करने के बजाय हम शुक्र को शुरू कर दें। अमालुकुम अमालुकुम, हमारे अमाल हमारी बदअमालियों की सज़ा हुआ करती है। बाज़ दफ़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को आपके अमाल पसंद आ रहे होते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिब्राइल अमीन से क्या देते हैं, आखिर हाजत आब्दी फुला, मेरे इस फलां बंदे की जो हाजत है इसको थोड़ा दूर कर दे ताकि ये रोज़ मुझसे मांगे, मुझे इसका मांगना पसंद है। बहरहाल बात मैंने वही करनी है कि अल्लाह की ज़ात से इंसान को डरना चाहिए। अल्लाह के यहाँ किसी का मुकाबला नहीं कर सकते। अल्लाह के साथ अगर आप टक्कर लेंगे ना तो आपकी दुनिया और आखिरत जो पहले जलील हैं वो और जलील हो जाएंगे। अल्लाह आपको फ़िरऔन की तरह, नमरूद की तरह, हामान की तरह, शद्दाद की तरह, अबू जहल की तरह निशान इबरत बना दे तो आप क्या कर सकते हैं? मैं क्या कर सकता हूँ? अल्लाह ने वाज़े तौर पर कुरान करीम में इरशाद फरमाए, ये कोई काफिरों के लिए हुक्म नहीं है जो इस्लाम लाने वाले हैं, और मुसलमान ही शिकवे कर रहे हैं खुदा से। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वाज़े कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, वअसा अन तुहिब्बु शैअन वहुव शर्रुल लकुम, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनकी तुम तमन्ना कर रहे हो लेकिन वो तुम्हारे लिए शर है, बेहतर नहीं है। अल्लाह का नाम एक नाम हकीम भी है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी हिकमत के मुताबिक आपके मुताबिक फ़ैसले नहीं करेंगे, अपनी हिकमत के मुताबिक फ़ैसले करेंगे। अल्लाह अपने बंदों से 70 माओं से ज़्यादा मेहरबान है। तो एक माँ जिस तरह बच्चे को बिलबिलाता नहीं देख सकती, तो अल्लाह को आपको किसी गम में देखकर कोई खुशी नहीं मिलती। अगर इस कायनात की अल्लाह के नज़र में एक मच्छर के पर के बराबर भी कोई बुक़अत रह होती इस दुनिया की, इस कायनात की, तो काफिर को एक घूंट पानी का भी नसीब ना होता। ना आपकी इबादत की अल्लाह को ज़रूरत है, ना ऐसी की। अगर इस्लाम लेना है तो पूरे के पूरे मुसलमान बनो। कोई तकलीफ़ आए सब्र करो, कोई नेमतें मुयस्सर हो तो अल्लाह का शुक्र अदा करो, कुछ हालात में फंस गए हो तो अल्लाह से मांगो। ये है हमारे लिए।
میں اس پر آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناؤں گا اور پھر اس کے بعد ایک وظیفہ بھی بتاؤں گا کہ مشکلات سے حل کیسے نکالا جاتا ہے، مشکلات اور پریشانیوں سے بچا کیسا جاتا ہے، اور اللہ سے کیا کیا چیزیں مانگنی چاہیے اور کیا کیا چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ راستے سے گزر رہے تھے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور کہا ادھر آؤ۔ حاکم وقت کو بلایا۔ آج ہماری اتنی جرات نہیں ہے کہ کسی وزیر کو، کسی مشیر کو، کسی ایم این اے کے پاس تو بولا ادھر آ، ہماری جرات نہیں ہے، لیکن وہ صحابہ کا دور تھا نا، عدل و انصاف کا دور تھا، سارے ایک دوسرے کے، اور وہ جو حاکم ہوا کرتا تھا اپنی رعایا کو اپنے اوپر حاکم سمجھتا تھا کہ میں ان کا نگران بنایا گیا ہے، کل کو اللہ مجھ سے پورے، وہ ڈرتے تھے۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ نے بلایا، جو بوڑھی صحابیہ تھیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے اور یوں سر جھکا کے کھڑے ہو گئے اور کہا عمر تجھے یاد ہے ایک وقت تھا کہ لوگ تجھے عمری عمری کہا کرتے تھے، آج اللہ نے تجھے تمام امت مسلمہ کا حکمران بنایا ہے، تو کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی نہ کرنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظریں جھکا کر کھڑے ہو گئے اور آنکھوں سے نا آنسوں کی لڑی جاری ہو گئی۔ جب وہ چلی گئیں تو دوسرے صحابہ نے کہا آپ بادشاہ وقت ہے، آپ حکمران ہیں، آپ خلیفہ ہیں، یہ ایک عورت آپ کو کیا کیا کہہ کے گئی ہے؟ انہوں نے کہا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بچائے دل کی کوئی بات کہنے کے یا غصہ کرنے کے، انہوں نے ان صحابہ سے کہا کہ آپ کو پتہ ہے یہ عورت کون ہے؟ انہوں نے کہا ہمیں نہیں پتا۔ انہوں نے کہا میں تمہیں بتاتا ہوں، یہ عورت وہ ہے جس کی دعاؤں نے اللہ کے عرش کو ہلا کے رکھ دیا تھا۔ پھر واقعہ سنایا، سورۃ المجادلہ اللہ نے حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعاؤں کی وجہ سے نازل فرمائی اور کہا ان کے شوہر نے ان کے ساتھ زہار کا معاملہ کیا تھا۔ زہار شریعت کے اندر ایک اصول ہے، کوئی بندہ اپنی بیوی کو ایسی چیزوں سے منسوب کر دے، محترم چیزوں میں جو اس کے لیے حرام ہو، جیسے اپنی بیوی کو ماں کے ساتھ تشبیہ دینا، اپنی بیوی کو بہن کے ساتھ تشبیہ دینا، اس کو زہار کا معاملہ کہتے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے واقعہ سناتے ہوئے فرمایا کہ حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ کے شوہر نے ان کو کسی اپنے محرم رشتہ دار کے ساتھ تشبیہ دی تھی، زہار کا معاملہ کیا تھا۔ تو یہ بھاگتی ہوئی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تشریف لائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت ایسی حیثیت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ بالوں مبارک کے اندر کنگھی فرما رہے تھے، اور پوچھا کہ یا رسول اللہ میرے شوہر نے میرے ساتھ زہار کا معاملہ فرمایا ہے، اب میری چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ام ضممت الیہم فجاعوا، اگر میں ان کو اپنی طرف لے کے اپنے گھر چلی جاتی ہوں تو وہ بھوک سے مر جائیں گے کیونکہ میں کما نہیں سکتی، وان ضممت الیہ فضاعوا، اگر میں نے یہ بچے اپنے شوہر کو دے دیے تو ضائع ہو جائیں گے، ان کی تربیت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، اب میں کیا کروں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام خاموش ہو گئے، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اس وقت اس معاملے سے منسلک شریعت کا کوئی حکم واضح نہیں تھا، شریعت کا کوئی حکم نہیں تھا اس معاملے میں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی جواب نہیں دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جیسا ہے بس ویسا کرو، آپ گھر چلے جاؤ۔ تو وہ رونے لگ گئے، رونے لگے، اللہ سے ادراس کرنے لگی، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا شروع کر دیا، اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کی، اللہ سے مانگنا شروع کر دیا، اور اس اخلاص اور اس درد اور اس تکلیف سے اللہ سے مانگا کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید نازل فرما دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جب وہ آیات نازل ہو گئیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ کو بلایا اور کہا اللہ رب العزت کو آپ پر رحم آیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ شریعت کا پورا حکم ان کو سنا دیا کہ زہار کے معاملے میں کیا کیا جاتا ہے۔ تو اگر آپ کے حالات بھی ایسے ہیں، اگر آپ بھی کسی ایسی پریشانی کا شکار ہیں، اگر آپ بھی کسی ایسی مشکل میں پھنس گئے ہیں جہاں سے نکلنے کی کوئی راہ نہیں ہے، کوئی ترتیب نہیں ہے، کوئی وہ نہیں ہے، تو آپ کو چاہیے کہ اللہ کے در پہ جھک جائیں، بجائے اس کے کہ اللہ کے خلاف اعراض کریں، اللہ کے خلاف بغاوت کریں، اللہ کے احکام کی نافرمانی کریں، اللہ کے سامنے اپنی سرکشی کریں، تو یہ کام نہیں کرنا۔
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان کی خالہ کا ایک واقعہ پیش آیا. ان کی خالہ کی کسی اور عورت سے لڑائی ہوئی تو انہوں نے ایسا کچھ مارا کہ ان کے کچھ دانت ٹوٹ گئے. تو مقدمہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت اقدسہ میں پہنچا. آپ علیہ الصلاۃ والسلام بڑے اصول پسند اور انصاف پسند حکمران تھے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہی حکم جاری کیا کہ بھائی جس نے مارا ہے تو قصاص کے طور پر بھی اس کے اتنے دانت توڑے جائیں گے. تو وہاں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، ان کی خالہ تھی. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کی قسم میری خالہ کے دانت نہیں توڑے جائیں گے. بظاہر اگر دیکھا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی خلاف ورزی تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سانس لینا چاہ رہے ہیں اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ مخالفت کرنا چاہ رہے ہیں. حالانکہ ایسا نہیں تھا، محبتیں غالب تھیں، اللہ سے تعلق غالب تھا. انہوں نے رو کے اللہ سے مانگا ہوا تھا، اللہ نے فوراً حکم نازل فرما دیا. اگلی پارٹی دیت پر راضی ہو گئی کہ ہمیں اتنے پیسے دے دو، ہم دانت نہیں توڑتے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا پڑے اور فرمایا کہ اللہ کے بعض نیک بندے تو ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ اللہ کی ذات پر قسم اٹھا لیتے ہیں نا تو اللہ رب العزت ان کی قسموں کی لاج رکھ لیتے ہیں. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ کے ساتھ اپنا تعلق اتنا مضبوط بنائیں کہ جب ہم کسی بات پہ اڑ جائیں تو اللہ کو ہم پر اتنا پیار آئے، اتنی محبت آئے کہ اللہ ہماری ترتیب کے مطابق جو ہم چاہتے ہیں وہ چیز اللہ ہمیں عنایت فرما دے، بجائے اس کے کہ ہم نافرمانیاں کریں، سرکشیاں کریں اور گمراہی کا راستہ اختیار فرمائیں. تو اللہ کے بندو اللہ کے بننا سیکھو. اللہ کے بندو اللہ کے بندے بننا سیکھو. عبد کہا جاتا ہے بندے کو عربی میں. اللہ لطیف بعبادہ، اللہ مہربان ہے اپنے بندوں پر. عبد کو عربی زبان میں عبد غلام کو کہا جاتا ہے. ہم اللہ کے غلام ہیں اور غلام کی کوئی مجال اور کوئی جرأت نہیں ہے کہ اپنے آقا کی سرکشی کرے، اللہ کے اپنے آقا کے حکم کی سرکشی کرے، اعراض کرے. ہم اللہ کے غلام ہیں. اس روئی زمین پر اللہ نے ہمیں اپنا خلیفہ بنایا ہے. اگر ہم اس پستی میں گر گئے تو دوسروں کو ہم کیا منہ دکھائیں گے، خود اللہ کو ہم کیا منہ دکھائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے روز محشر کس منہ سے جائیں گے، کیسے ان کی سفارش کے طلبگار ہوں گے. سارے اعمال ہمارے کافروں والے، نہ چہرہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی منشا کے مطابق، نہ قد 6 فٹ اسلام ہمارے قد میں نافذ نہیں ہے، وہ ہماری شریعت کے مطابق نہیں ہے. اور ہم باتیں کرتے ہیں کہ مدینے کے اندر نماز پڑھتے ہوئے سجدے کی حالت میں ہمیں موت آئے. پہلے اس ٹائپ کا ہمیں بننا ہوگا. اللہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. جتنے بھی تم نے ظلم و ستم کیے ہیں، جتنی بھی تم نے سرکشیاں کی ہیں، جتنی بھی تم نے اللہ کے خلاف بغاوتیں کی ہیں، اللہ کے احکام کی نافرمانیاں کی، لا تقنطوا من رحمت اللہ، یہ ایک واضح حکم ہے، لا نہیں ہے، یہ امر کا درجہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے قطعی طور پر مایوس نہیں ہونا. اور آج ہمیں اگر تھوڑا سا وقت آ جائے تو ہم اللہ کے خلاف بغاوتیں شروع کر دیتے ہیں، اللہ کے خلاف باتیں شروع کر دیتے ہیں. یہ کہاں کا بندہ ہوا بھائی؟ یہ کیسی زندگی ہے ہماری؟ اب میں آتا ہوں یہاں تک تو ہماری بات ہو گئی کہ اللہ کے احکام کی بغاوت نہیں کرنا. ہاں آپ کسی مشکلات میں ہیں، کسی ایسے ترتیب میں ہیں، پھنس چکے ہیں، کوئی نکلنے کا راستہ نہیں ہے، کوئی پریشانیاں بہت ہیں، تو اس سے کیسے نکلا جائے، تو اس کے لیے میں ابھی وظائف بتانے لگا ہوں. وظیفہ بتانے سے پہلے میں تمام دوستوں سے یہ التماس کروں گا کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری نئے آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت مل سکیں. 3 وظیفے ایسے ہیں جو آپ کو ہر قسم کی مشکلات سے، پریشانیوں سے، گھبراہٹوں سے، حالات سے اور کسی بھی قسم کی پریشانی سے نکالنے کے لیے اکثیر درجہ رکھتے ہیں. وہ اللہ کے اسم اعظم ہے. نمبر 1 تو یہ ہے، اللہ کی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان 2 آیاتوں کے اندر اللہ کا اسم اعظم ہے. آپ اسم اعظم پڑھ کے دعا مانگیں. یہ 2 آیتیں پڑھ کے پھر اللہ سے دعا مانگیں.
نمبر 2، اگر کسی ایسی مصائب میں آپ پھنس چکے ہیں جہاں سے نکلنے کا راستہ نہیں مل رہا، تو مغرب کی نماز کے بعد جب ہلکا سا اندھیرا پھیل جائے تو آپ کعبہ رو باوضو قبلہ رو اور دو زانوں ہو کر ادب سے بیٹھیں اور اللہ کے سامنے سر جھکائیں۔ آپ کے علاوہ وہاں کوئی نہ ہونا چاہیے، اللہ سے دور لگائیں۔ کوشش یہ کریں کہ آپ تصور کریں کہ اللہ کے کعبے کے سامنے آپ بیٹھے ہیں، اللہ کی رحمت کی تجلی آپ کے دل پر گر رہی ہے، اور انتہائی عاجزی اور بے کسی کے اندر اپنے آپ کو ظاہر کریں اور اپنے آپ کو بالکل حقیر سے حقیر تر مخلوق سمجھیں اور کہیں اے اللہ اب میں پھنس چکا ہوں، مجھے آپ کی مدد چاہیے۔ ربی